बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे कबायली भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बतौर एक कबायली बेटी आप सबसे मुखातिब हूँ। मुझे आपकी तकलीफों का, आपके दुख का जितना अंदाजा है, जितना मुझे आपकी तकलीफ का मालूम है, वो शायद किसी और लीडर को ना हो, क्योंकि मैं कबायली इलाकों की बेटी हूं। मैंने अपने भाइयों और बुजुर्गों की, अपने बहनों की, अपनी माओं की तकलीफों को देखा है। मैं उसी मिट्टी की पैदावार हूं। तो मैं आपसे आज चंद अहम बातें करना चाहती हूँ और मुखलिसाना बातें करना चाहती हूँ, जो हक की बात है, जो सच की बात है। बाकी गौर करना आपका अपना काम है, फैसला करना आपका अपना काम है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आपको अकल दी है। खुदारा अशरफुल मखलूकात होते हुए अपने दिमाग, अपनी अकल को खुद इस्तेमाल करें। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स हैं, जो अक्सरियत, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं अकाउंट्स नहीं चला सकती, मेरे पास पैसे नहीं है और ना मेरे पास कोई बैरूनी इमदाद है। तो जो सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा अकाउंट्स हैं जो चलाए जाते हैं, जो दिन रात प्रोपेगेंडा करते हैं, जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, वो तो बैरूनी फंडिंग साफ जाहिर है। फंडिंग कितनी आती है इनके पास, और इतनी ज्यादा फंडिंग कहां से आती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आप पूछें, अपने आप से पूछें। तो मैं आपको आज बतौर एक कबायली बेटी हक और सच की बात करूंगी, बाकी आपका अपना फैसला है जो आप करेंगे। सबसे पहले तो मैं उर्दू में इसलिए बात कर रही हूं कि विफाकी हुकूमत, विफाकी इदारे, तमाम हुकूमतें भी मेरी बात सुने। मैं उनको बताना चाहती हूं कि कबायली इलाकों में मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें बहुत तकलीफें गुजार चुके हैं पाकिस्तान की खातिर, अमन की खातिर। क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका है, आप सब जानते हैं, जिस पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल पावर्स आपस में जंग लड़ रही हैं। हर कोई इसको अपना अड्डा बनाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश है कि ये अमेरिका का अड्डा बने, रूस की कोशिश है कि ये उसका अड्डा बने, चाइना की कोशिश है कि ये उसका अड्डा बने, ईरान के अपने मसाइल हैं। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हर मुल्क ये चाहता है, हर पावर ये चाहती है कि उसका इन्फ्लुएंस यहां पर हो। यहां पर तकरीबन हर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग मौजूद हैं। यहां पर मुख्तलिफ किस्म के गेम्स खेले जाते हैं, और उसका जो लाजमी नतीजा है वो हमारे अफगानिस्तान के साथ जो मुतसिल बॉर्डर है, कबायली इलाके, उन पर जरूर पड़ेगा, और जरूर पड़ा है। 2001 के बाद से पड़ा है हम पर। उससे पहले जब ये चीजें नहीं थी तो उससे पहले पुरअमन इलाके थे, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान पर डायरेक्ट जंग शुरू हुई, और उससे पहले भी जब सोवियत यूनियन आया था तो उस वक्त भी इन इलाकों में बदअमनी थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपस में अफगानिस्तान पर लड़ाई थी। उसके बाद सोवियत यूनियन के चले जाने के बाद ये इलाका पुरअमन हो गया। उसके बाद 2001 में जब अमेरिका आया, उसके बाद फिर एक नई टसल, एक नया गेम शुरू हो गया आपस में। उसमें चीन को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, ईरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, हर एक ने अपने अपने लोग पाले हुए हैं यहां पर। तो उनका जो नतीजा है, लाजमी नतीजा, वो आपके कबायली इलाकों पर पड़ेगा, जिनके दरमियान ना कोई बॉर्डर है। बॉर्डर सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ में से लोग आते जाते हैं। हमारी फौज को भी नहीं पता। हमारी फौज तो 2001 के बाद यहां पर आई। उससे पहले तो हमारे कबायलियों को हमारी फौज ने यह कहा था कि आप इसकी हिफाजत करें, आप हुबुल वतन लोग हैं, और हमारे कबायलियों ने हिफाजत की क्योंकि वो हुबुल वतन लोग हैं। लेकिन उसके बाद एक नई किस्म की, जिस किस्म के दहशतगर्द यहां पर आए, फौज को यहां पर आना पड़ा, तो वो खैर लंबी बातें हैं। लेकिन मैं हुकूमत से ये कहती हूं कि हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि
ہمارے قبائلی لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں. وہ لوگ ملٹری آپریشنز میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں اگر عوام کا کوآپریشن نہ ہو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تو انٹیلیجنس غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. جب عوام اور فوج ایک پیج پہ ہوں تو پھر آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ دہشت گردوں کو نکال سکتے ہیں. لیکن اگر کوآرڈینیشن نہ ہو، انٹیلیجنس کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات مارٹر گولے وغیرہ گر جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جنگ کا حصہ ہے، جس کو انگریزی میں کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی، نقل مکانیاں کی، شدید گرمی میں نقل مکانیاں کی. تو میں وفاقی حکومت، وفاقی اداروں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا. ہونا تو چاہیے تھا کہ پہلے قبائلی علاقوں سے وہ شروع کرتے، لیکن انہوں نے تو خیر وہ شروع کیا ہی نہیں. وہ پروجیکٹ وہ تو صرف ایک دعویٰ تھا الیکشن کا. تو کم از کم آپ شروع کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صرف تقریروں سے کام نہ لیں، آپ کام شروع کریں. قبائلی علاقوں کے لوگوں کو بٹھائیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان کو کہیں کہ ہم آپ کے واقعی ہمدرد ہیں. اگر ان کو گھروں کا نقصان ہوا ہے تو ان کے معاوضے نہیں ادا کیے جا رہے. اب خیبر پختونخوا میں 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 2014 میں آپریشن ہوا، آپریشن ضرب اعظم. اس کے بعد لوگ اپنے علاقوں سے باہر نکلے، لیکن آج تک پی ٹی آئی کی حکومت 2013 سے لے کر آج تک ان لوگوں کو اپنے گھروں کے معاوضے نہیں ملے. حالانکہ وفاق سے فنڈز ان کے پاس آتے ہیں اور وہ فنڈز پھر قبائلی علاقوں کے لوگوں تک نہیں پہنچتے. ڈپٹی کمشنر کون ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں قبائلی علاقوں کے لوگ. یہاں پہ شمالی وزیرستان کے 2 دفعہ دھرنے ہوئے ہیں، تو میں ان کے پاس گئی ہوں. تو وہاں پہ کیونکہ شمالی وزیرستان میں بھی میرا وقت گزر چکا ہے، میرا بچپن گزرا ہے وہاں پر، تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر ہمارے فنڈز ریلیز نہیں کرتا. میرے جنوبی وزیرستان کے لوگوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ہمارے معاوضے نہیں دیتا. ڈپٹی کمشنر سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ فنڈز جاری نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے کہ کوشچن صرف آپ، یہ جو کوشچن ہے یہ آپ صوبائی حکومت سے بھی کریں، خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی کریں کہ ہمارے مجرم تو آپ بھی ہیں. تو میں وفاقی حکومت سے کہتی ہوں کہ آپ ان کے لیے آپ معاوضوں کا اعلان کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، ان کے معاوضے آپ دیں. اگر یہ اپنے گھر وزیرستان میں بنانا چاہتے ہیں، قبائلی علاقوں میں بنانا چاہتے ہیں، بجاوڑ میں، مومن میں، جتنے بھی علاقے، قرم ایجنسی میں، جتنے بھی یا شیعہ سنی سے جو متاثرہ علاقے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، اگر وہاں پر یہ لوگ اپنے گھر وہاں بنانا چاہتے ہیں تو وہاں ان کو بنا کر دیں، ان کو معاوضے کا اعلان کریں. اگر وہ اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر تو وہاں پر بنا کر دیں. اگر خیبر پختونخوا میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پر فنڈز دیں. اسی طرح بلوچستان کے جو مسنگ لوگ ہیں، جو ابھی دھرنا کر رہے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ ان کی بات بھی سنیں. ان کو بھی چند لوگوں نے راستے پر، غلط راستے پر ہو سکتا ہے کہ لگایا ہو، لیکن آپ ان کی بات ضرور سنیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز کا اور ایشو ہے، وہ فلاں پہاڑوں پر چلے گئے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے، یا وہ فلاں جگہ پر انہوں نے دہشت گردی، کسی نے ان کو برین واش کر کے دہشت گردی میں ملوث کیا. تو آپ کا اپنا ورژن ہے، لیکن آپ ان لوگوں کی ضرور بات سنیں. آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، کیونکہ جو ماسٹر مائنڈز، اگر کسی نے ان کو غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے تو وہ ماسٹر مائنڈ یہ بیچارے نہیں ہیں جو اس وقت سڑکوں پر ہیں. ماسٹر مائنڈ، برین واشنگ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کے باہر سے پیسے آتے ہیں، اصل میں ماسٹر مائنڈز کوئی اور ہیں. وہ کوئی بڑے سردار ہوں گے، یا کوئی لیڈر جو ہے، کچھ لیڈر ان میں سے چنے ہوئے ہوں گے جو ان کو دن رات برین واش کرتے ہیں، لیکن یہ جو عام لوگ ہیں یہ نہیں ہیں. تو برائے مہربانی سرداروں کی بات چھوڑیں، سرداروں کے ساتھ، سرداروں کے بنیاد پر بلوچستان کو چلانا چھوڑیں. عام لوگوں کو اپنا حق دیں، عام لوگوں کے ساتھ اپنے فاصلے کم کریں، کمیونیکیشن گیپ کم کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، بیٹا یا بیٹی آپ کو مسئلہ کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ادارے جو ہیں اس کو تسلیم کریں. اس کو بالکل کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ معاملات کو ہونا چاہیے، کیونکہ آنکھیں چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، پاکستان کے عوام کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ جو دو قسم کے سسٹم ہیں یہ نہیں چلیں گے. تو میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے. اب میں اپنے قبائلی عوام سے مخاطب ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اکثر لوگ یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فوج اور طالبان تو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں مل کر آپ کو نقل مکانی کرواتے ہیں، پھر معدنیات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو پٹیاں آپ کو پڑھاتے ہیں یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، جو کہ پی ٹی ایم کے ہیں. اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ گلالی کے پاس اکاؤنٹس چلانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. ان کے اکاؤنٹس دن رات بمباری کرتے ہیں، لوگوں کی دماغوں پر برین واشنگ کرتے ہیں. آپ کو راستہ یہ دکھاتے ہیں، آپ کو راستہ یہ دکھاتے ہیں کہ اب اس طرف جانا ہے، اب اس پر الزام لگانا ہے، اب اس کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا ہے. آپ کو لوگوں کی پہچان یہ کرواتے ہیں. تو آپ کو یہ اگر بتایا جاتا ہے کہ طالبان اور فوج آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی جو وزیرستان کا تھا، جنوبی وزیرستان کا تھا، اس کو کنہوں نے شہید کیا؟ کیا آرمی نے خود ان پر حملہ کیا؟ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل تھے بجوڑ میں، ان کی گاڑی کو سڑک کنارے جو بم نصب تھا کس نے اڑایا؟ یہ جو میجر، میں وزیرستان میں اپنی کیمپین کر رہی تھی تو راستے میں ایک میجر تھا اور اس کے ساتھ کئی فوجی تھے. تو ہم راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میجر نے کہا کہ یہاں پر بارودی سرنگیں ہیں، ہم ان کو کلیئر کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو بارودی سرنگیں ہیں یہ فوج اپنے لیے خود بچھائے گی تاکہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا وہ خود مر جائیں، یا عوام جو ہے وہ مر جائیں؟ اگر عوام کو مارنا ہے تو پھر سیلاب میں فوج نے ہیلی کاپٹر کیوں بھیجے؟ خیبر پختونخوا حکومت اور باقیوں نے کسی نے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجے. لیکن اب جو سیلاب میں فوج آپ کو بچا رہی ہے یا زلزلوں میں آپ کو بچا رہی ہے تو کیوں بچا رہی ہے اگر عوام کو مارنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میجر، یہ جو کرنل، یہ آپ کے پاس پوری ایک لسٹیں ہیں ایجنسی وائز، یہ کس ایجنسی میں کتنے میجر، کتنے کرنل، کتنے سپاہیوں کو شہید کیا گیا. تو یہ کیا فوج اپنے آپ کو مار رہی ہے؟ کیا اپنے لیے خود بارودی سرنگیں روزانہ بچھاتی ہے؟ کیا اپنے لیے خود سڑک کنارے بم جو ہے وہ نصب کرتی ہے؟ تو یہ کوئی سوال، یہ عقلی کوشچن ہے، اپنے آپ سے پوچھیں. یہ نہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ یا پی ٹی ایم کے اکاؤنٹ یہ بتا دیں کہ یہ فوج ساری ذمہ دار ہے اور طالبان اور فوج ملے ہوئے ہیں. اگر طالبان اور فوج ملے ہوئے ہوں تو جو اعظم ورسک کا علاقہ ہے، مجھے آرمی کے ایک شخص نے کہا کہ اعظم ورسک کے علاقے میں آپ نے تقریر کی، وہ تو بڑا خطرناک ہے، ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو جب فوجی وہاں پہ جانے سے ڈرتا ہے اعظم ورسک کے علاقے میں، اور میں وہاں پہ تقریر کر کے آئی، تو میری ان سے راستے میں بات ہوئی کہ اچھا آپ تو بہت بہادر ہیں، آپ نے وہاں پہ تقریر کی ہے. تو جب فوجی وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں تو کیا طالبان اور فوج ملے ہوئے ہیں آپس میں؟ بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بجوڑ کے ساتھ کنڑ کا علاقہ ہے افغانستان کا، یہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف علاقہ رہا ہے اور اس میں ہر قسم کے دہشت گرد آنا جانا رہا ہے ان کا. ننگرہار جو ہے وہ مومند کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اسی طرح ہمارے سارے جو علاقے ہیں، اور ننگرہار اور کنڑ ہمیشہ بہت خطرناک رہے ہیں، پاکستان کے مخالف رہے. یہاں پر بھارت کے ہمیشہ سے کونسلیٹس کام کرتے رہے ہیں اور بھارت کی جو کونسلیٹس ہیں انہوں نے بہت کام کیا پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے. اور ابھی بھی کتنے ملکوں کے یہاں پر ایجنٹس ہوں گے؟ کیا امریکہ چائنا کو برداشت کرے گا؟ کیا چائنا امریکہ کو برداشت کرے گا؟ کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کو برداشت کرے گا؟ کیا روس امریکہ کو برداشت کرے گا؟ تو یہ ہر کوئی اپنی گیم چلا رہا ہے، اپنے اپنے لوگوں انہوں نے رکھے ہوئے یہاں پر. تو اس بات کو آپ ذرا سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ راستہ، ویسے کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سوال فوج کی طرف کیوں ہے آپ کا، جو بھارت سے آپ کو بچاتا ہے، جو سیلاب میں زلزلے میں عوام کو بچاتا ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ فوج
کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ یہ فوج، یہ جو سوال ہے یہ آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بارے میں کیوں نہیں ہے کہ 2013 سے آپ کی حکومت ہے اور اب تو ہم خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، تو وفاق جو فنڈز خیبر پختونخوا کو دیتی ہے تو ہمارے فنڈز کون کھا جاتا ہے؟ ہمارے گھروں کے معاوضے تک ہمیں نہیں دیے جاتے، ہماری مارکیٹوں کے پیسے ہمیں نہیں دیے جاتے، ہمیں دھرنا کرنا پڑتا ہے صوبائی اسمبلی کے سامنے، اور معدنیات کی بات کی جاتی ہے۔ معدنیات کا اصل چور تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور منسٹر ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فوج ہے، آپ کا توجہ دوسری طرف لگائی جاتی ہے۔ معدنیات کے اصل چور خیبر پختونخوا حکومت، پی ٹی آئی کی اور منسٹر ہیں۔ جہانگیر ترین کو گرینائٹ کے پہاڑوں کے ٹھیکے کس نے دیے؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیمپینیں چلائی تھی، پیسے لگائے تھے، تو اس کے جواب میں اس کو پہاڑوں کے گرینائٹ کے پہاڑوں کے ٹھیکے کس نے دیے تھے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے دیے تھے۔ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے حکومت سنبھالتے ہی علی امین گنڈاپور نے فوراً کہا کہ معدنیات سارے اب میرے فیصلوں سے ہوں گے۔ بڑی دلچسپی رکھتا تھا علی امین گنڈاپور معدنیات میں۔ کیوں دلچسپی رکھتا تھا؟ آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ خیبر پختونخوا کے معدنیات کے منسٹر نے کن کن کو لیزیں دی پہاڑوں کی، اپنے کن رشتہ داروں کو نوازا، معدنیات کے ٹھیکے کس کو دیے، لائسنس کس کو دیے؟ آپ ذرا پوچھیں، کوشچن کریں، ان سے پوچھیں۔ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی یونیورسٹی سوائے ایک یونیورسٹی کے جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ تھی قومی اسمبلی میں، آپ کے باقی علاقوں میں نہ کالجز صحیح کام کر رہے ہیں، نہ اسکول صحیح کام کر رہے ہیں، نہ ہسپتالوں میں کوئی سہولیات ہیں۔ بجاوڑ کے اسپتالوں میں کوئی سہولیات نہیں تھی، لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ کیا سہولت ہے یہاں پر، BHU پر حملے کر دیے۔ آپ کے علاقوں میں منشیات کے اڈے چلائے جاتے ہیں، تیرا جو ہے وہ منشیات کا گڑھ ہے، تو فوج تو آپریشن میں غلطی سے کوئی مرے یا نہ مرے، لیکن تیرا جو منشیات کا اڈا ہے، انٹرنیشنل اڈا ہے، تیرا سے آپ نے اپنے آپ سے بھی سوال کیا کہ یہ جو منشیات کے لوگ ہیں، کیا آپ نے ان پر کبھی حملہ کیا؟ کیا آپ کیوں منشیات کے اڈے چلا رہے ہیں؟ کیوں آپ چرس، افیون اور ہیروئن یہاں سے پورے پاکستان میں سپلائی کر رہے ہیں؟ اور کیوں آپ بچوں کے قاتل ہیں؟ یہ تو بچوں کے قتل کرنے کی بات ہے۔ آپ نے کیا منشیات کے اڈوں پر کسی نے آپ کو یہ کہا کہ ان منشیات کے اڈوں پر حملہ کریں؟ نہیں، آپ کو صرف فوج کا بتایا جاتا ہے کہ یہ فوج ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ بچہ بازی غلط ہے، قوم لوط کا کام ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ کبھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نے بتایا؟ کبھی پی ٹی ایم منظور پشتین نے آپ کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ بچہ بازی پر بنوں میں 12 لوگ مر جاتے ہیں، بچہ بازی پر لڑائی میں، یہ فوج نے مارے ہیں آپ کو؟ تو یہ جو کچھ سوالات ہیں یہ آپ خود بھی کریں اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی کریں، اور یہ بھی سوال کریں کہ یہ ہر طرف فوج کی بات کیوں آپ کی توجہ ادھر لگائی جاتی ہے، تاکہ اپنے سے توجہ ہٹائی جائے۔ اب یہ اسمبلی میں آپ کی ان کی جائیدادوں کو ذرا چیک کریں، علی امین گنڈاپور کے اور یہ باقی منسٹروں کے، 2013 سے اب تک 2025 ہو گیا، تیسری مرتبہ حکومت ہے۔ یہ تو جدی پشتی امیر بن گئے ہیں، اب تو یہ سردار بھی اپنے ساتھ نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ پہلے سردار بھی نہیں تھا، علی امین گنڈاپور تھا صرف، اب سردار علی امین گنڈاپور ہو گیا۔ اب یہ کوئی نوابزادہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اب یہ بن گئے جدی پشتی۔ آپ ان سے کوشچن نہیں کرتے، آپ صرف فوج سے کرتے، جو خود ڈرتی ہے قبائلی علاقوں میں، جو خود روزانہ مر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین نے، ہم نے تو سنا تھا کہ طالبان انڈیا کے سپانسرڈ ہیں، انڈیا نے ان کو سپانسر کیا ہے، انڈیا ان کو فنڈ کرتا ہے۔ امریکہ کے رپورٹوں میں آ چکا ہے، اخبارات میں آ چکا ہے، انویسٹیگیشن میں آ چکا ہے، انٹیلیجنس رپورٹ میں آ چکا ہے کہ بھارت، اقوام متحدہ میں جو رپورٹس شائع ہوئی ہیں اس میں بھارت جو ہے وہ ملوث ہے۔ لیکن علی امین کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ گڈ اور بیڈ، طالبان اور فوج ملے ہوئے ہیں۔ اصل میں علی امین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ڈرپوک ہے۔ پہلے تو کوئی انسان کا بچہ اس قسم کے بال نہیں چھوڑتا، نہ اس قسم کی مونچھیں چھوڑتا ہے جو اس قسم کا معزز عہدہ ہوتا ہے، تو یہ پہلے تو انسان کا بچہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مونچھوں سے اور بالوں سے کوئی بہادر نہیں بنتا، یہ بہت ڈرپوک انسان ہے۔ یہ طالبان سے خود کو بچانے کے لیے فوج پر حملہ آور ہو گیا، کیونکہ بھارت کی جو فنڈڈ طالبان ہیں وہ یہ اس سے اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے، تو اس نے فوج پر چڑھائی کر دی۔ اب بھارت جو ہے اس نے اس کا بیان لیا ہے اور اس کو FATF میں پیش کر دیا ہے۔
اچھا، تو فوج میں تو یہ کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں، یہ جو بھارت کے لوگ ہیں، یہ طالبان جو ہیں یہ پاکستان اور فوج اور طالبان آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو جناب یہ تو آپ بھارت کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو وہ بیانیہ ہے جو بھارت اور بی جے پی اور مودی کی حکومت وہ بیان دیتی ہے. تو آپ کو اپنی جان کی اتنی فکر ہے، آپ کو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ آپ کو ملک نظر نہیں آیا. آپ قبائلی علاقوں میں لوگوں کو حقیقت نہیں بتانا چاہتے تاکہ وہ حقیقت کو جان کر جو ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکیں. تو یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، آپ کو یہ لیڈر جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حساس مقامات پر جاؤ، فوج پر حملہ کرو. یہ آپ کو بتاتے ہیں. میں آپ سے بالکل بھی جھوٹ نہیں کہوں گی. آپ ذرا امریکہ میں، آپ میں سے بہت سے پختون امریکہ میں ہیں، کوئی پختون جو ہیں وہ قبائلی برطانیہ میں ہیں، بھارت میں بھی ہوں گے. آپ ذرا ان کے فوج کے کسی اڈے پر آپ اس طرح ان کے سامنے مظاہرہ کریں یا اس کے قریب جائیں، کیونکہ فوجیوں کو ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ اس کے زیادہ قریب آئیں گے، یہاں پہ کینٹ میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ قریب نہ آئیں ورنہ آپ کو گولی ماری جائے گی، کیونکہ ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ان کا. تو آپ امریکہ میں جائیں، امریکہ میں آپ ذرا ان کے فوجی چیک پوسٹ پر یا فوج کے کسی ہیڈ کوارٹر کے آپ نزدیک جائیں، آپ کو وہاں پر گولی ماری جائے گی. آپ بھارت میں جائیں، آپ ذرا وہاں پر ان کی فوجی چیک پوسٹ پر جائیں اور ان کے ساتھ ذرا آپ دا کمپیل کریں تو آپ کو ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. دنیا کی کسی فوج پہ، یہ تو صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ فوج آپ کو کچھ نہیں کہتی. اب بنوں میں یہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے فوج عوام کو راستہ دکھایا کہ آؤ فوج کی چھاونی کی دیوار کو گرائیں. فوجی بیچارے ایسے ہی کھڑے تھے، ہمارے فوجی، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس وقت میرا دل بہت خون کے آنسو آیا. میں نے کہا باقی ملکوں کی فوجوں کو آپ دیکھیں اور اس ملک کی فوج کو ہر وقت ذلیل کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اس کا نشانہ آپ کی نیوکلیئر پاور ہے. اور سیاستدانوں کو بھی معاف کیجیے، آپ کے ہمارے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو شہباز شریف ابھی جو بھی اقدامات کر رہا ہے یہ اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو بھی حکمران ہیں، اگر ان کے اقدامات عوام کے لیے ہوتے تو آج عوام کا یہ حال نہ ہوتا. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں یہ آپ کو دوبارہ، اب 21 اگست یا 23 اگست کو میرے خیال سے پختون امن مارچ ہے، وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. اب دوبارہ آپ کو فوج، یہ نشانہ فوج کیوں ہے؟ صرف یہ کوشچن یہ ہے کیونکہ جب فوج آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کا ملک بھی نہیں ہوگا. آپ بھارت جو ہے وہ آپ کی فوج سے خوفزدہ ہے. ان کے 5 جہاز گرائے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بھارتی پارلیمنٹ میں کوشچن ہوا کہ 5 جہاز آپ کے کب گرے. تو یہ کوشچن سارے جو ہیں اٹھائے جا رہے ہیں بھارتی پارلیمنٹ میں، ان کے جہاز گرائے گئے. تو فوج کیوں ٹارگیٹ ہے؟ یہ سوال ذرا میرے قبائلی بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بہت عقل مند ہیں، آپ جرگے کرتے ہیں، آپ کی تو عقل مشہور ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت عقل مند لوگ ہیں. سوچ سمجھ گہرا. آج پشتو سے خبر کی تھی چڑھوی خبر دی چڑھوی خبر دی کسی سالور طرفتا دے خشت مخینہ کسی او بیاغنا بعد دی خبر کو. عقل لری، سوچ لری، بے عقل فیصلے نہ کو کہ بل ساڑا یہ برین واش کو، بل ساڑا یہ بل طرف تا ولا گوی دغه سوشل میډیا روغله میډیا ټول لونی کړ دي. دغه دجالی سیستم دی چې هغه برین واشنګ شوري دی، امیر دماغ دجال برین واش کوي او په اسلام په خپل ملک په فوج دی ورولي او فوج د چنوي بیا بس ملک باندې خو بس چاره سونه شول دغه دهشتګردونه او دغه خلک بیا چې کی من نګي نقشه دی جوړوي، کی من نګي ترتیبینه دی جوړوي، بیا تو سخته خبر شي چې په تو سدای سکو لشتي په دامن د سوچ وکړي. د امیر فوج په کنوایش ګرځي، ماشوم تم په کنوایش په وزیرستان شراون وی ګوشي سی هانه سواجه وبي کنه دا چانه ډریږي لګیا دي د خلک. ونور زو تعزیات کا چکیم بجوړ شي، بچون شهید شوی دي، تیراشه شهید شوی دي، زه تعزیات کړي خلک سره، زه هم دردی کړي راځوتا او زه دته بیایا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ مجھے خوف اس بات کا ہے، مجھے آپ کی فکر ہے. میں نہ آپ سے نہ میں ووٹ چاہتی ہوں، نہ میں الیکشن چاہتی ہوں. میں والنٹیئر ہوں. میں اللہ کے راستے میں صرف والنٹیئر بات کر رہی ہوں. مجھے کسی سے ووٹ نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ غصہ ہوں گے اس بات پر، لیکن آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی ان باتوں کی. آپ کو کچھ عرصے بعد میری باتوں کی سمجھ آئے گی جب آپ غور کریں گے ان تمام میرے سوالوں پر. مجھے پتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا، لیکن مجھے فکر ہے آپ کی. میں اس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ کل کو یہی لیڈر آپ کو امن مارچ میں لے جائیں گے، پھر کہیں گے آپ کو کہ اس فوجی پر حملہ کرو. تو فوجی پر جب آپ حملہ کریں گے تو وہ تو امریکہ میں بھی آپ پر فائر کرے گا. ہمارے فوجیوں نے نہیں کیا، یہ اور بات ہے. پاکستانی فوجیوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. تو وہ جب لاشوں پر سیاست کی کوشش کریں گے، جب 2-3 لاشیں گر جائیں گی. یہی 9 مئی کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن 9 مئی میں فوج بالکل خاموش رہی. 9 مئی میں بھی یہی پروگرام تھا کہ فوجی اور کمانڈر گھر پہ جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، کینٹ میں جاؤ. سارے کینٹ کی طرف جا رہے تھے، ان کو راستے دکھا رہے تھے. 10 سال قید کی سزائیں ہوئی، کینٹ کی طرف راستے بتا رہے تھے کہ فوج کی طرف جاؤ. تو جب فوج پر آپ حملہ کریں گے تو فوج تو پوری دنیا میں کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لیکن یہ پاکستان میں بالکل الٹا سسٹم ہے کہ فوج نے پھر کچھ نہیں کیا. عوام نے ان کی تصویریں توڑی، عوام نے کرنل شیر خان کے مجسمے توڑے. عوام نے نہیں، پی ٹی آئی کے جو ماسٹر مائنڈ نے کچھ نوجوانوں کو گمراہ کیا. پھر فوج نے کوئی فائر نہیں کیا. تو یہ جو ابھی پختون مارچ ادھر جا رہا ہے، یہ کچھ لیڈر آپ کو لے جا رہے ہیں. آپ نہیں جا رہے، آپ کو لیڈر بتا رہے ہیں. آپ کو لیڈر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ابھی آپ نے کس پر ٹارگٹ کرنا ہے، ابھی فوج پر یہ ٹارگٹ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی ادھر جانا ہے. تو یہ آپ کو راستہ بتائیں گے. پھر 2-3 لاشیں جب آپ کی گریں گی فوج، مجھے آپ کے مرنے کا ڈر ہے. آپ جب فوج پر حملہ کریں گے تو آپ میں سے ان کی طرف سے فائرنگ ہوگی. آپ میں سے بہت سارے لوگ پھر اس دنیا میں نہیں ہوں گے. تو آپ کا نقصان ہوگا، ان لیڈروں کا نقصان نہیں ہوگا. یہ لیڈر تو لاشوں پر سیاست کریں گے کہ دیکھو یہ انہوں نے کیا، دیکھو ہم نہیں کہتے تھے. تو یہ تو آپ چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ غریب لوگ ہیں. یہ جو لیڈر جن کو فنڈنگ ہوتی ہے تو باہر بھی چلے جائیں گے. کبھی کسی لیڈر کو نقصان پہنچا ہے؟ کبھی کسی لیڈر کو ابھی تک مارا ہے، انہوں نے قتل کیا؟ نہیں. آپ مارے جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس بات میرے سوالوں پر سوچئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے. قبائلی علاقوں میں 1 پیج پر آئیں، انٹیلیجنس شیئر کریں آرمی کے ساتھ، دہشت گردوں کو خود وہاں ادھر سے پاک کریں. اور جو بھی حقوق ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو راستہ بتاؤں گی کہ حقوق مانگنے کا کیا طریقہ ہے. میں سازش کے تحت نہیں بتاؤں گی آپ کو. میں آپ کے تعلیم کے حق کے بارے میں بات کروں گی. میں سازش نہیں کروں گی، بلکہ میں سچی بات کہوں گی آپ سے. اور آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی انشاءاللہ میں نکالوں گی، ہم نکالیں گے انشاءاللہ مل کر. شکریہ. پاکستان زندہ باد.